अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखो तो महविश, हमारी एडिटर कहती हैं आजकल के दौरे परेशान में हर शख्स टेंशन और डिप्रेशन का शिकार है और नींद की गोलियों का मोहताज। ऐसे में आप भी तल्ख हक़ाइक़ की पर्दा कुशाई करते अफसाने और कहानियाँ लिखेंगे तो ख़वातीन ने तो हमारे रिसाले लेने ही बंद कर देने हैं। लोग परेशानियों को फरामोश करने के लिए इन कहानियों में पनाह लेते हैं। हल्के फुल्के रोमांटिक मौज़ूआत पे लिखें या मज़ाह लिखें, और मज़ाह लिखना तो यार बहुत मुश्किल काम है। और अब जबकि मेरे फैंस भी मुझे रोमांस राइटर के तौर पे जाने लगे हैं तो अब मेरा दिल करता है सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। बेड के सराहने से टेक लगाए एमन आंखों में सोच लिए अपनी सहेली महविश से कह रही थी। उसकी आंखों में बसे इस सोच की वजह महविश खूब समझती थी, इसलिए चंद हमें सोचा, फिर आंखों में शरारत लपकी, मासूम बन के बोली, लेकिन लेकिन क्यों एमन, क्यों? इस क्यों का क्या मतलब हुआ भाई? इस तरह की रोमांटिक कहानियाँ लिख लिख के मेरे अपने ख़ाबिदा जज्बात भड़क उठते हैं। लोगों की आंखों में ख्वाबों के जुगनू सितारे भरते भरते मेरी आंखें बंजर हुई जा रही हैं। इस बार वो इस सवाल पे भड़की नहीं बल्कि मज़ीद सोगवार जवाब आया, जो महविश के दिल पे भी घुनसे की मारने लगा। लेकिन उसे तो अपनी प्यारी सी रोमांटिक सी बहना के चेहरे पे गुलाब खिलाने थे। उसने अपनी गोल गोल आंखें घुमाई और एमन के सरापे का नाकदाना जायज़ा लिया। फिर ड्रामाई अंदाज में बोली, देखो भाई, हो तो तुम प्यारी लेकिन अदाए कातिलाना नहीं। ड्रेसिंग भी अच्छी ही होती है लेकिन तुम्हारी हीरोइनों जैसी स्टाइलिश नहीं। मेकअप तुम ठीक कर लेती हो लेकिन अपनी हीरोइनों की तरह आंखों में सिर्फ काजल की धार से बंदा नहीं मार सकती। वो अभी मज़ीद गुलफशानियाँ करती, लेकिन एमन ने गोद में रखा तकिया उसके मुंह पे फेंका और धप धप करती बाहर निकल गई। मरो तुम, दरवाज़ा बंद करते करते कहना ना भूली। और महविश के भोंडे कहकों ने बाहर लाउंज तक उसका पीछा किया। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर सहन में बने छोटे से लॉन में जाती एमन के लबों पर हल्की सी मुस्कान ने कलियां खिलाई तो दिल कुछ शांत सा हो गया। बहनों के भोंडे मजाक भी किसी मल्टीविटामिन से कम नहीं होते, गैर महसूस तौर पर आपकी रगों में तवानाई दौड़ा देते हैं और आप फिर से उठ खड़े होते हैं। ज़िंदगी में रोमांस के बहुत से रंग होते हैं। वो राइटर होकर भी फ़िलहाल ज़ाती मसलों में कुछ यूँ उलझी थी कि समझ ही ना पा रही थी। एमन कोई टीन एजर हरगिज़ ना थी, 26 साल बाशऊर लड़की थी और ज़िंदगी के तमाम मामलात में बेहद समझदारी का सबूत दिया करती थी। लेकिन बस एक मामले में आके उसकी सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती थी, और वो था उसकी शादी का मामला। इस मामले में उसका दिल बच्चा बन जाता और ख्वाहिश करता कि उसे भी अफसानवी इत्तफाकात के ज़रिए एक रोमांटिक सा खूबरू सा शरीके सफ़र मिल जाए। और इस मामले में उसकी अफसानवी ख्वाहिशात भी लामहदूद थी और दिल में उठते तमाम रोमानवी ख्यालात का गुबार वो अफसानों और कहानियों की सूरत निकालती। लेकिन अब वो जज्बाती तौर पे शिकस्तगी का शिकार होने लगी थी। हनूज दिल्ली दूर अस्त की मानिंद रिश्तों का भी दूर दूर तक कोई अता पता न था। कुजा के अफसानवी इत्तफाकात, कभी बुक शॉप से निकलते हुए सोचती कोई डैशिंग सा बंदा टकरा जाए, किताबें गिर जाएं, वो उठाए और मोहब्बत हो जाए। और एक बार तो एक बंदा टकराया भी, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक ही किताब थी जो उसके हाथ में ही रही। मायूस होकर उसने पीछे मुड़कर टकराने वाले को देखना चाहा तो अपनी ख्वाहिशात को दांतों तले पीसती वो दिल मार के रह गई, क्योंकि वो एक बारिश से बुजुर्ग थे। लानत हो तुम्हारे अफसानों पे एमन, वो बुड़बुड़ाई। कॉलेज के ज़माने में वो फंक्शंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी कि क्या खबर कोई हीरो चीफ गेस्ट की सूरत आन वारिद हो। जैसे नुमान इजाज़ अदाकार भी तो किनेट कॉलेज के फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था ना, जहाँ उससे ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट पसंद आ गई थी और आज वो उसकी बीवी थी। लेकिन अजीब थे उसके कॉलेज वाले भी, जो किसी हीरो टाइप बंदे को बुलाते ही न थे।
بلکہ وہ تو خواتین کو ہی بلاتے تھے۔ اچھا چلو، لڑکے کی ماں ہی صحیح، کوئی امیر کبیر خاندان کی ممی ٹائپ اونچی پوسٹ پہ فائز آنٹی ہی آ جائیں اور اپنے ہینڈسم بیٹے کے لیے اسے پسند کر لیں۔ لیکن اس کے یہ اتفاقات افسانوں میں ہی بنتے رہے۔ حقیقی زندگی میں تو وہ پڑھائی مکمل کر کے گھر بھی بیٹھ گئی، پر ہیرو نہ آیا۔ وہ ایک عام لڑکی تھی بھائی، کوئی افسانوں کی ہیروئن تھوڑا ہی تھی جو ہیرو آتا۔ بس تو پھر جب وہ 26.5 برس کی ہوئی تو اس کی سیدھی سادی زندگی کی معنی تھی سیدھے سادے طریقے سے ایک سادہ سا رشتہ آ گیا اور اس کے سادگی پسند والدین کو بھی پسند آ گیا۔ لڑکے کی ماں اور خالہ آئیں، نہ تو اس کی تعریفوں کے پل باندھے نہ ساتھ چمٹایا، بس سیدھے سادے طریقے سے مٹھائی کھلائی اور ایک سادہ سی انگوٹھی پہنا کے چلتی بنی۔ یہ کیا تھا، رشتہ آنے کے وقت جو اس کا منہ کھلا تو ان کی انگوٹھی پہنا کے چلے جانے تک کھلا ہی رہا۔ مہوش نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ بند کرتے ہوئے نصیحت کی، 2 ہفتے سے منہ کھلا ہے، مکڑی پلاٹ دیکھ کر جالا ہی نہ بنا جائے، اور وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ عموماً لڑکیوں کے جب رشتے آتے ہیں بات پکی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہواؤں میں اڑنے لگتی ہیں، لیکن احمد لغاری اپنا کیا کرتی، اس نے تو زندگی کو جس ڈھب سے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہ ہوا۔ احمد علی کا رشتہ اس کے لیے آیا تھا اور اسے لگ رہا تھا اس کے گھر والے جلد ہی یہ رشتہ قبول کر لیں گے، اور یہ سوچ کے اس کا دل مزید سوگوار تھا۔ اس روز بھی دن بھر سونے کی مانند چمکتا سنہرا سورج اب دن کے اختتام پہ تھک ہار کر نارنجی ہوا جا رہا تھا، تھکن سے جھک کر نیچے ہی نیچے کو جاتا، زوال پذیر ہوتا، اور سورج کا یہ ڈوبتا نظارہ ایمن کے دل کو بے وجہ اداس کیے دے رہا تھا۔ وہ کب سے چھت کی منڈیر پہ بازو ٹکائے کھڑی تھی، کتنی دیر سے سورج کے آگے مراقبے میں ڈوبی تھی، اسے خبر ہی نہ ہوئی کب اندھیرا بڑھا اور ٹھپ کی آواز کے ساتھ منڈیر پہ کوئی چیز پٹکی گئی۔ وہ بری طرح چونک کے مڑی تو مہوش ساس نما تاثرات لیے کھڑی تھی۔ یہ دیکھ لو، منڈیر پہ اشارہ کیا گیا، کوئی تصویر تھی۔ اس نے اٹھا کر دیکھی اور بس مہوش کے ہاتھ پہ پٹک دی۔ وہ ایسا بھی نہ تھا کہ فرصت سے دیکھا جاتا، بار بار دیکھا جاتا اور پھر سے دیکھنے کی خواہش میں چلتی۔ ایمن چپ چاپ نیچے آ کر اپنے کمرے میں گھس گئی، مہوش بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی اور پھر سے تصویر اس کے آگے پٹکی۔ احمد بھائی اتنے بھی برے نہیں، اب روشنی میں دیکھو، اندھیرے میں تو پرنس ولیم بھی اوباما نظر آئے گا، کہتی مہوش باہر نکل گئی۔ اس نے پھر نظر ڈالی اور بلا ارادہ دیکھے گئی، نہ کوئی یونانی خد و خال، نہ آنکھوں میں مقناطیسیت اور نہ ہی اعلیٰ ڈریسنگ سینس، عام نارمل سی شکل و صورت، روایتی سا ہیئر سٹائل اور سادہ سی مسکراہٹ۔ وہ بد دل ہو گئی، اب نہ افسانے لکھے جاتے تھے نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا تھا۔ 2 ماہ بعد شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ وہ منتظر تھی کہ چاہے شکلاً نہ صحیح مزاجاً ہی احمد رومانٹک نکلے، لیکن اس نے تو ایمن کا نمبر تک نہ لیا، نہ کوئی بات چیت نہ کوئی چھیڑ چھاڑ۔ زندگی بھر اتنی رومانوی کہانیاں لکھنے والی، ہیرو اور ہیروئن کے مختلف انداز میں ملاپ کرانے والی ایمن کی اپنی زندگی کا یہ پیریڈ اتنا پھیکر گزرا کہ وہ بیزار ہو گئی۔ اسی بیزاریت میں 2 ماہ گزر گئے اور وہ دلہن بنی، سارے افسانے پیچھے چھوڑے سسرال پہنچ گئی۔ اس کا شوہر احمد اور دیور احد، بس یہ 2 بھائی تھے، بہن کوئی نہ تھی، اور سادہ دل سے ساس سسر۔ اس کا استقبال اچھا ہوا، لیکن جیسا وہ کہانیوں میں دیکھتی تھی ویسا نہیں تھا۔ احمد کمرے میں آیا تو آخری چند خواب بھی دم توڑ گئے، نہ اس کے روپ کی تعریف، نہ سنگھار کے چرچے، نہ اس کے حسن کے قصیدے، نہ رومانٹک چھیڑ چھاڑ اور سوالات، بس ایک انگوٹھی پہنائی، اچھی لگ رہی ہو کہہ کے تعریف کی، ماں کے احترام میں چھوٹا سا لیکچر دیا، اور بس۔ ایمن لغاری کے افسانوں کا گھروندا کانچ کی مانند بکھرا اور حقیقت کی فولادی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ اب اسے ان مضبوط دیواروں کے اندر حقیقت پسندی کا لبادہ اوڑھنا ہی تھا۔ سو اس نے اپنی خواہشوں اور خوابوں کو عروسی لباس میں لپیٹ کر سوٹ کیس میں بند کیا اور حقائق کی شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر اپنی شادی شدہ ازدواجی زندگی میں قدم رکھ دیا۔ لڑکیاں جتنی مرضی خواہشات پال لیں، جتنی مرضی نازک بن جائیں،
ان میں موم کی ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں: مڑ جانا، پگھل جانا، ہر سانچے اور ہر رنگ میں ڈھل جانا، اور سب سے بڑھ کر خود جل کر دوسروں کو روشنی دینا۔ وہ بھی روٹین لائف میں آ گئی، گھر کے کام کاج، شوہر کے لیے سجنا سنورنا، گھومنا پھرنا، خاندانی رشتے نبھانا۔ احمد اس کے افسانوں کا ہیرو نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی کا ہیرو تو وہی تھا۔ اس سے محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، تمام معاملات میں اس کی رائے کو اہمیت دیتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے بیوی کی حیثیت سے عزت دیتا تھا، اور بڑی بہو اور بھابھی کی حیثیت سے سب جگہ اس کی عزت احمد ہی کے دم سے تھی۔ کیا ہوا جو چاندنی راتوں میں اس کے لیے گجرے نہیں لاتا، سالگرہ پہ بکے نہیں لاتا، اور اینیورسری پہ کینڈل لائٹ ڈنر نہیں کراتا؟ وہ بحیثیت ایک فرد، ایک عورت کے اس کی عزت کرتا تھا، اور محبت عزت کی گود سے ہی جنم لیتی ہے، اور ایسی محبت ہزار محبتوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ اب اسے اپنے افسانوں میں لکھے جانے والی محبت پہ ہنسی آتی۔ وہ اور احمد اب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، اور جب محبت ہو جائے، سچی محبت، تو اظہار کے سلیقے خود بخود آ جاتے ہیں، اور وہ بھی کبھی کبھی اس کے لیے کچھ لے آتا تھا جو امید نہ ہونے کے باعث اسے سرپرائز کی مانند مسرور کر دیتا تھا۔ حقیقت پسندی کے جھونپڑے میں قدم رکھنا انسان کو کٹھن تو بہت لگتا ہے، لیکن جب محبت ہم قدم ہو جائے تو آپ کے سر پر تاروں بھری چادر تن جاتی ہے، جس کے ٹھنڈے سائے تلے زندگی گزارنا فیری ٹیل جیسا لگنے لگتا ہے۔ آپ صرف ایک قدم حقیقت کی جانب اٹھائیں، پوری خوش دلی سے، زندگی خود آپ کی راہ میں پھول بکھرائے گی۔ اس روز بھی ایمن معمول کے مطابق ساس سسر کو شام کی چائے دے کر اوپر ٹیرس میں جا کے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں احمد آ جاتا تو وہ دونوں ٹیرس پہ ہی چائے پیتے تھے، لیکن آج اس نے فون کیا تھا کہ ایک ضروری کام کی وجہ سے وہ اب ڈنر کے وقت ہی پہنچ پائے گا۔ ایمن اداسی سی محسوس کر رہی تھی، احمد کی عادت جو ہو گئی تھی، محبت بھی۔ اسے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک بنا بتائے مہوش چلی آئے۔ وہ خوشگوار حیرت میں رہ گئی، کتنی ہی دیر اسے گلے لگائے کھڑی رہی۔ دونوں کے دل اتنے دنوں بعد ایک دوسرے سے مل کر پگھل رہے تھے۔ پھر مہوش نہیں، ہمیشہ کی طرح ماحول بدلا اور اسے دھکا دے کے پیچھے ہٹایا۔ میں مہوش لگا رہی ہوں، غور سے دیکھو، کہیں تم مجھے احمد بھائی تو نہیں سمجھ رہی ہو؟ اور اس نے بری طرح بلش ہوتے ہوئے مہوش کو گھورا تو وہ ہنسی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی اور دلچسپی سے اس کے گل رنگ چہرے کو دیکھنے لگی جو روز بروز نکھرتا جا رہا تھا۔ محبت اور حیا سے بڑھ کے بھی کوئی بیوٹی کریم ہوگی بھلا، ایمن نے بے اختیار سوچا تھا۔ احمد بھائی نہیں آئے؟ اس نے سینڈل اتار کر دونوں پیر کرسی پہ چڑھائے تو ایمن محبت سے مسکرا دی۔ نہیں، آج وہ لیٹ آئیں گے۔ اب کیا حال ہے تمہاری خوابوں خیالوں کی محبت کا؟ مہوش چہکی تو وہ بھی مسکرائی۔ اب اس کی آنکھوں میں اداسی کی بجائے محبتوں کے ستارے جگمگا رہے تھے، جن کی کرنوں سے اس کا چہرہ بھی جھلملا رہا تھا۔ یقین کرو میں بھی یہی سوچی تھی مہوش۔ کیا؟ مہوش چونکی، پھر کوئی سیڈ سٹوری نہ بننے بیٹھ جانا۔ رومانس کیا ہوتا ہے مہوش؟ اس کے عجیب و غریب سوال پہ مہوش کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب؟ اور میری پیاری بہن، ابھی صرف تمہاری شادی ہوئی ہے، میری نہیں، اس لیے یہ اخلاق باختہ سوالات مجھ سے مت کرو، میں معصوم کنواری کنیا ہوں ابھی۔ ایمن نے بری طرح خفگی اور غصے سے اسے گھورا۔ بکو مت۔ اچھا تو پھر تم بکو۔ لڑکے لڑکی کی محبت، ملنا ملانا، اتفاقات، تحفے تحائف، رومانٹک باتیں، خوبصورت چہرہ، اور وہ سب کچھ جو ہم کہانیوں اور ڈراموں فلموں میں دیکھتے ہیں نا، وہ سب رومانس نہیں ہوتا مہوش۔ اور مہوش کا منہ پھر کھلا۔ ہم روز یہاں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ہماری ایک سیٹ روٹین ہے، صبح صبح تیار ہو کے احمد کا جانا، میرا ان کی ہیلپ کرانا، انہیں آفس بھیجنا، دن بھر ان کے گھر کو اپنا مان کے کام کاج نمٹاتے ہوئے ان کا انتظار کرنا، اور پھر یہاں شام میں ٹیرس پر فرصت کے لمحات بتانا، رات کو ڈنر کے بعد سب گھر والوں کے ہمراہ بیٹھ کر گپ شپ کرنا، اہم معاملات پہ فیصلے لینا۔ زندگی کا ایک پہیا ہے جو گھوم رہا ہے، ذرا جو پہیا کہیں اٹکے یا رکے تو زندگی کی گاڑی ہچکولے کھاتی ہے۔ میاں بیوی کو لگتا ہے جیسے ان کے بیچ محبت ہے ہی نہیں، لیکن در حقیقت تب بھی اصل موقع ہوتا ہے جب رومانس کا کانچ پہلی دفعہ ٹھوکر کھاتا ہے۔
لیکن پھر تھوڑا سا مشکل وقت گزارنے کے بعد ہم خود کو سنبھال لیتے ہیں اور یہیں سے پھر سے رومانس کا پہیہ چلنے لگتا ہے۔ ہم اس ٹوٹتے رشتے کو پھر سے سنبھال لیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہن، تم سمجھی ہو کہ زندگی کیا ہے؟ یہ رومانس ہے، مہوش، رومانس۔ دیکھو تو آج احمد لیٹ ہے، یہاں گزارے جانے والے فرصت کے لمحات بھی رومانس ہیں جو آج مس ہو گئے۔ زندگی کے ساتھی کی اہمیت اور محبت کو مزید بڑھانے کے لیے رومانس کا پہیہ رکنا رومانس کی کشش کو مزید بڑھاتا ہے، اور یہی اصل رومانس ہے مہوش۔ یہی زندگی میں رومانس ہوتا ہے جو ہمارے وجود کو جینے کی طاقت دیتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو اس کی باتوں سے بنا فسو ٹوٹا۔ اس کے تخیل کو تصور میں دیکھتی مہوش چونک گئی۔ ایمن کے چہرے سے نگاہ ہٹانا محال تھا اس وقت۔ اسے اپنی بہن پہ ٹوٹ کے پیار آیا، اس کی سوچوں کی شفافیت پہ رشک آیا۔ ہاں، یہی تو زندگی میں رومانس ہے، حقیقی رشتوں سے جڑی حقیقی اور غیر ارادی محبتیں۔ اس نے بے اختیار سوچا۔ یعنی تمہارا خیال ہے اب تک ہم جو دیکھتے چلے آئے ہیں، جو سنتے چلے آئے ہیں، در حقیقت وہ رومانس نہیں، مگر جو 2 سال میں تم پر بیتا وہ رومانس ہے؟ ہاں ہاں بالکل مہوش، یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ آج تک ہم جو سوچتے چلے آئے تھے نا، وہ افسانوی باتیں تھی۔ در حقیقت ایک لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اگلے دن سے وہ ایک حقیقی زندگی میں قدم رکھتی ہے۔ حقیقی زندگی جس میں فلموں افسانوں کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی گانے نہیں ہوتے، کوئی ناز نخرے اور ادائیں نہیں ہوتی، حسن کی قصیدہ کوئی نہیں ہوتی، بلکہ ایک انتہائی لگی بندھی سی روٹین ہوتی ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ بنتے ہی اس کی ذمہ داریوں کو بانٹ لیتی ہے، تو مرد بھی اس عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت جملوں کا تبادلہ بھی رہتا ہے، لیکن یقین مانو ویسا کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ میں سوچا کرتی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے احمد سے محبت ہے۔ ایمن نے مہوش کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تو مہوش مسکراتی تھی۔ اس کا مطلب ہے اب 2 سال تک شادی شدہ زندگی کے مزے لینے کے بعد تم جو کہانی اور ڈرامے لکھو گی ان کا موضوع بالکل مختلف ہوگا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ان میں رومانس کا ایک بالکل نیا رخ ہوگا، ایک حقیقی رخ جسے ہم لوگ الجھتے، لڑتے، جھگڑتے کبھی ایک دوسرے کو بیان کر ہی نہیں پاتے۔ نہ ہی ہمارے بڑوں نے کبھی بھی اپنی شادی شدہ زندگی کو ہمارے سامنے ڈسکس کیا ہوتا ہے، لیکن میں اپنی کہانی کے ذریعے لوگوں کو ضرور یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ شادی شدہ یا کنوارے ہوتے رومانس ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے پہاڑوں پہ اور سبزہ زاروں پہ گانے گانے کو سمجھتے ہیں تو اس دھوکے کی دنیا سے باہر آ جائیے، خود کو زور کی چٹکی کاٹیے، بھلے اپنے منہ پہ تمانچے لگائیے، لیکن اپنی آنکھیں کھولیں۔ رومانس کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اصل رومانس میاں اور بیوی کے رشتے میں بندھنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، جہاں دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کا پورا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ایک غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ پھر زندگی میں آنے والے کسی بھی بڑے سے بڑے طوفان یا بڑے سے بڑے جھگڑے کے بعد بھی ایک دوسرے کو چھوڑنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہوتی ہے محبت، اصلی، سچی، پکی اور جائز محبت۔ خود کو دھوکوں اور افسانوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لائیے، کیونکہ آج کے دور میں لوگوں کی شادی شدہ زندگی کے خراب ہونے اور بالآخر ٹوٹ جانے کی اصل وجہ یہ فلمیں، ڈرامے اور افسانے ہیں جو انسان کو حقیقت سے ایک دھوکے کی دنیا میں لے جاتے ہیں، اور پھر زندگی بھر وہ اس دھوکے کو دیکھنے کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اپنے زندگی میں آنے والی حقیقت کو برداشت ہی نہیں کرتا، اور پھر بھلے کوئی مرد ہو یا عورت جو بھی اس دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی ازدواجی زندگی میں اس قدر غیر مطمئن رہتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے اپنے اس سب سے پاکیزہ اور اہم رشتے کو ہی برباد کر بیٹھتا ہے۔ ایسے میں اپنی آنکھیں کھولیے، میری یہ کہانی آپ سب کی آنکھیں کھولنے ہی کے لیے ہے۔ ازدواجی زندگی کی صبح کے آغاز سے ہی ہم جس عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں وہی
ہمیں حقیقت، افسانے اور دھوکے کا فرق سمجھانے کو کافی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان گزرا ہر کھٹا میٹھا لمحہ ہی رومانس ہے، تو بس پھر حقیقت اور دھوکے کا فرق پہچاننا ہی آج کے دور میں ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔